बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, एक आहद तमाम हुआ। अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर PTV पर देख रहे थे आनजानी मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात और आखिरी सफ़र जो है उसकी लाइव कवरेज जारी है। आज इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए दुआया तकरीबात में शिरकत करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 500 आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की और जो रॉयल फैमिली है, किंग चार्ल्स स्वयं और उनकी फैमिली, वो भी मौजूद थे। बरतानवी आवाम और टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने वाले जितने भी व्यूअर्स थे, सबके लिए मनाजिर थे और एक तवील उनकी एज ए क्वीन, एज ए मलका 70 साल का 7 दिहाइयों पर मुश्तमिल उनका दौर था। और जैसे अंग्रेज़ी में पहले कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में हमने आज़ादी हासिल की, लेकिन अगर इस्तियारा के तौर पे कहा जाए कि अब मलका एलिज़ाबेथ जो जैसे मैंने कहा 7 दहाइयों पर उनका मुश्तमिल था एज ए क्वीन, उनका अब जो सूरज है वो ग़रूब हो गया है और उनके जो सबसे बड़े फ़र्जंद हैं किंग चार्ल्स स्वयं, उनको अब कुछ वैसे तो बादशाह बन गए हैं, लेकिन जो उसकी बाकायदा कोरोनेशन सेरेमनी होती है वो इसके बाद अमल में आएगी। तो ये विजुअल्स हैट्स ऑफ टू द कवरेज, क्योंकि एज ए टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर जो वहाँ पर बड़ी नुमाइंदा शख्सियात की मौजूदगी अपनी जगह, एक इस इवेंट को मुनफरद बनाने में टेलीविज़न और जिस तरह की कवरेज की गई वो हम सब ने देखी और काफ़ी दीदनी थी। इस पे भी हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूँकि हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दौरा बरतानिया की बात की, वो इस हवाले से गए थे, उनको इन्विटेशन आया था, वो वहाँ पर मौजूद थे। इससे कबल उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के हवाले से जो मीडिया इत्तलात के मुताबिक ख़बरें भी सामने आईं, जिसमें बताया गया कि इत्तेफाक का इज़हार किया गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस का इनेकाद करवाएगी और जो मौजूदा असम्बलीज़ की टर्म है वो मुकम्मल की जाएंगी अगस्त 2023 तक, जिसके बाद इलेक्शंस का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा जो हुकूमत है उसकी तमाम तर तवज्जो और मरकज़ जो है वो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो सैलाब मुतासरीन है उनकी बहाली पर मरकूज़ है और उसके लिए इस वक्त जैसे जो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया है, आज उन्होंने भी बताया कि 1500 से ज़ायद अफराद जाम बाग हुए हैं और लाइफ सेविंग सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बहाली और आबादकारी वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो दरपेश है। लिहाजा उनकी आबादकारी, मईशत, तर्ज़ हुकूमत, महंगाई, ये फोकस हैं। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आज साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान साहब चकवाल में मौजूद थे और उन्होंने एक जारहाना खिताब किया चकवाल में, जहां उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की, हुकूमत की मौशी पॉलिसी पर, हुकूमत की तवानाई पॉलिसी पर। इसके साथ साथ उन्होंने दोबारा से आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से अपनी बात को दोहराते हुए दोबारा से कहा कि जो तैनाती है तकर्री वो मेरिट पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस सियाको सबा के साथ साथ हम जो तवानाई के से जुड़े मामलात हैं उस पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इन तमाम मौज़ूआत के लिए इंतहाई मौजू शख्सियत स्टूडियो से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब कि आपने प्रोग्राम 10 तक लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगा, अगर आप भी कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहें जो आनजानी मलका एलिज़ाबेथ साहिबा की आखिरी रसूमात हैं उस हवाले से, फिर हम आगे चलते हैं सियासत की तरफ। जो आनजहानी मलका थी वो गालिबन शायद आखिरी नॉन सोशल मीडिया लीडर थी। इसका मतलब ये है कि जो लीडरों से कुछ अरसा पहले तक एक तवक्को थी कि वो मतानत के साथ और संजीदगी के साथ अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कम गुफ्तगू करेंगे, वो अब एक दौर जो है वो आज ख़त्म हुआ है। और मलका को इस बात पर ज़रूर सराहना चाहिए कि उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी थी वो उन्होंने बग़ैर किसी स्कैंडल के और अपनी जो ज़िम्मेदारी को सही मानों में ड्यूटी समझते हुए उन्होंने परफॉर्म किया। उनके बच्चों के और बड़े मामलात जो हैं कंट्रोवर्सी में आए, लेकिन ख़ुद उनकी ज़ात और उनके जो आनजहानी हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप, उसकी हद तक तो इन दोनों ने इनको ज़रूर हमें सराहना चाहिए। 15 वज़ीर-ए-आज़म 15 वज़ीर-ए-आज़म बिगिनिंग विद विंस्टन चर्चिल, यानी जो एक दौर ही अलहदा था। विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रस वाज द लास्ट, यानी
پرائم منسٹر آف وفات سے ایک دن پہلے انہوں نے ریسیو کیا، جو ایک فارمل ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں سبق یہی ہے. لیکن اس وقت جو جس قسم کا میڈیا کا ایک ہمارے اوپر حملہ ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، تو بڑا مشکل ہے کہ اب آنے والے جو ہیں وہ شاید جو برطانوی بادشاہ بنے ہیں ان کے ڈیمانڈ بنے گی کہ جی وہ بھی ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس قسم کی بات. اس لحاظ سے جو متانت اور سنجیدگی کا ایک دور ہے، جو ڈیوٹی اور ذمہ داری کا دور ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی 21ویں صدی میں ایک نیا طریقہ کار ہوگا. لیکن یہ ملکہ نے، جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی سنجیدگی اور متانت سے جو برطانوی شاہی خاندان کی جو عزت ہے اس کو قائم رکھا اور بڑھایا. کیونکہ برطانیہ میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا مطالبہ ہے، اور ایک سیاسی اور آئینی مطالبہ ہے کہ جی برطانیہ جو ہے اس کو ایک جمہوریہ ہونا چاہیے. یہ کیا رائل فیملی کیا ہوتی ہے 20ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں؟ لیکن ملکہ نے اپنے کانڈکٹ سے اس رائل فیملی کو قائم رکھنے میں اور اس کو 21ویں صدی تک لانے میں ان کے اپنے کانڈکٹ کا بڑا کر. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ملکہ تھیں اور بن گئیں، لیکن انہوں نے اپنے کانڈکٹ سے، اپنی سیریسنس سے اور اڈیپٹ کیا اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے 70 سال جو ہیں وہ تخت پہ گزارے. چلیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ٹریبیوٹ دیتے ہیں ان کے جو رین تھا. اب سر آتے ہیں ذرا ملکی سیاست کے حوالے سے. خرم صاحب، آپ وزیر توانائی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں آپ کا نام جو ہے، اسپیشلی جو سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ بہت زیادہ لے رہی ہے. وہ کہتے ہیں، خرم دستگیر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ لوگوں کو اس لیے لایا گیا کیونکہ یہ اس بات کا آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب آرمی چیف تعینات کر دیں گے اور پھر آپ لوگ تمام جو ہے وہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا اور 15 سال تک خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں رہیں گے. اور آج بھی خان صاحب دوبارہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں میرٹ ہونی چاہیے. ایک بات بڑی صراحت اور فواد چودھری صاحب پھر کہہ رہے تھے کہ یہ جو اگریسو ٹون ہے، یہ خرم دستگیر صاحب کے بیان کے پس منظر میں خان صاحب آج تو انہوں نے براہ راست ڈی جی ISPR صاحب کو بھی مخاطب کیا ہے. جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ سوال پوچھا. ہمارا اور PDM کا جو مقصد ہے حکومت لینے کا، وہ حکومت سے زیادہ، اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب ہم اپوزیشن میں تھے، وہ یہ ہے کہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی طرح جو 2018 میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا تھا، انتخابات سے پہلے، انتخابات کے دن، انتخابات کے بعد اور حکومت بننے کے بعد بھی جو مینڈیٹ پر ڈاکہ تھا، جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، یہ اب ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ 2023 کا انتخاب جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی غیر آئینی مداخلت نہ ہو. یہاں عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے، اب یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے 4 سالوں میں بے دریغ اپنے مخالفوں کو جیلوں میں سڑنے کے لیے پھینک دیا. اس کا خدشہ تھا کیا جو وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں تو خدشہ ہمیشہ رہے گا نا جی. اگر آپ اور اگر وہ آرمی چیف لگا دیتے، انہوں نے کسی ایک بندے کو تو نہیں ڈالا نومبر میں، انہوں نے نواز شریف، مریم نواز، آج کے وزیر اعظم 11 مہینے 2 دفعہ وہ جیل میں رہے. وزیر جو حزب اختلاف کے سربراہ ہیں آج پنجاب میں، حمزہ شہباز، وہ 22 مہینے رہے. سعد رفیق 16 مہینے، سعد رفیق اور سلمان رفیق 16 مہینے بغیر ضمانت کے جیل میں رہے. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، حافظ نعمان، بے شمار لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے. اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان سب میں سے کسی ایک پر بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی عوام کے پیسے کا کھایا. جب یہ ریکارڈ ہو اور یہ عمران خان کا جو سوچ تھی، اگر آپ کے ناظرین شاید بھول جاتے ہیں، جب واشنگٹن تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے کہا جی میں نواز شریف سے اے سی چھین لوں گا، حالانکہ اے سی نہیں تھا اس ٹائم پہ، میں فریج بھی نہیں دینے دوں گا، میں ان کو سی کلاس میں رکھوں گا. جب اس قسم کی میں کہوں گا ماورائے قانون اور ذاتی مخاصمت پاکستان کا جو بھی سربراہ بنا ہوا ہے اس وقت شو کرے، تو یہ اس کو کہتے ہیں فاشزم. تو یہ حکومت لی گئی اور حکومت ہم نے کسی مدد کے بغیر
اپنے زور پر پارلیمان میں میجورٹی حاصل کر کے آئین کے طریقے سے لی. پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ کامیاب ہوا. تو لہذا یہ حکومت کیوں لی گئی ہے, میں پھر دہرا دوں, یہ حکومت لی گئی ہے پاکستان کو فاشزم سے بچانے کے لیے. دس از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ. اس کے بعد جو دوسرے ایشوز ہیں, اکانومی کا ایشو ہے, فارن پالیسی کا بہت سیریس ایشو ہے, جو ہم تیزی سے نیچے جا رہے تھے اور آج بھی اس کے وہ چیلنجز برقرار اس پہ آتے دونوں ہیں. فرنٹس پہ. آپ نے کہا فاشزم سے بچانے کے لیے لی گئی ہے. دوسرا پھر بیان آیا آپ کا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب برطانیہ جا رہے ہیں اور فارمر پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کی جائے گی آرمی چیف کی تعیناتی پہ. خان صاحب اس پہ بہت برس رہے تھے, انہوں نے کہا جی وہ تو میرٹ پہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, تو ان سے کیوں مشاورت کر رہے ہیں. اور دوسرا فواد صاحب کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا پروگیٹو ہے, وہ نواز شریف صاحب سے کیوں مشاورت کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایسے معاملات میں میرٹ کا تعین کسی فسادی فاشسٹ نے نہیں کرنا. میرٹ کا تعین ہونا ہے قانون سے. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کی یہ ثوابدید ہے کہ ان کے سامنے جب بھی وہ سمری کال کریں, جو سینئر موسٹ جنرلز ہیں ان سب کی لسٹ رکھی جائے اور اس میں سے وہ اپنا انتخاب کریں. اب آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے 7 آرمی چیف جی ان میں سے 5 کی تقرری محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کی تھی. بطور وزیر اعظم. بطور وزیر اعظم جی 5. ٹھیک ہے. جو چھٹے تھے ان کی تقرری شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی, جی جو اب دنیا میں نہیں ہے. 7ویں کا تقرر جو ہے وہ پرویز مشرف نے کیا تھا, وہ انتہائی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو. تو لہٰذا اگر کوئی بھی ان 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس پروسیس کا تجربہ ہے, اس کی پیچیدگیوں کا تجربہ ہے, اس میں جو عوامل ہوتے ہیں فیصلہ کرنے سے پہلے, ٹھیک, تو وہ اس کا نام محمد نواز شریف ہے. 5 انہوں نے یہ اس سے خان صاحب کیوں کر آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ اس نقطے کو کیوں ہیمر کر رہے ہیں بہت زیادہ. اور آج تو وہ چکوال میں بڑے جارحانہ انداز میں ڈی جے ایس پی آر صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی دیکھیے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم آپ کو تو سمجھ جانا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. Why is hammering that point? بیکاز یہ وہ پتے ہیں جن پر تکیہ کر کے وزیر اعظم بنے تھے عمران خان, اور جب وہ پتے ہوا دینے لگے ہیں اچھا تو خان صاحب پریشان ہو گئے. ملاقاتوں کا بھی ذکر ہے, آپ کیپٹل میں رہتے ہیں, بڑے باخبر سیاستدان ہیں, ملاقاتوں کے چرچے ہیں. جی تو اسی لیے صدر عارف الوی صاحب بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. ضرور کریں, لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جتنی بھی ملاقاتیں کر دیں, جس میرٹ کا تعین قانون کر چکا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, اور اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, اب تو 2 ہفتوں کا ٹائم دے دیا, ستمبر میں لانگ مارچ کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے کہنے پہ تو نہیں ہونے نا معاملات. ایک کہتے ہیں عوام ہے میرے ساتھ, ایک جتھا بند گروہ کا سرغنا جو ہے اس نے پورے ملک کو تو ہاسٹیج نہیں بنا, یرغمال تو نہیں بنا سکتے نا. وہ ضرور ٹھیک ہے, ہم بھی چونکہ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں, ان کو آئین کے تحت آزادی اظہار حاصل ہے. جہاں ہمارا ان سے اختلاف ہے وہ یہ کہ آپ کو آزادی اظہار میں کسی کے خلاف تشدد پر اکسانے کا حق حاصل نہیں ہے, یہ ہمارا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب بات بات دھمکیاں دیتے ہیں, یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا, یہ نہ ہوا تو میں چڑھ دوڑوں گا, یہ نہ ہوا تو میں اس کو مار دوں گا, یہ اس سے ہمارا اختلاف ہے. ادروائز وہ اگر ہماری پالیسیز پر ضرور تنقید کریں, آپ نے معاشی پالیسی پر تنقید کریں, وہ خارجہ پالیسی پر تنقید کریں, وہ اور چیزوں پر تنقید کریں, لیکن جہاں وہ پھر تشدد اکساتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, اس سے ضرور ہمارا اختلاف ہے. ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہے, کے پی کی حکومت ہے, جی جی اے جے کے کی گورنمنٹ ہے, تو وہ تو تینوں طرف سے آ سکتے ہیں. جی تو آئے نا, جی آئیں. بات تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو ایک میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ حقارت سے جھٹک دیا تھا. سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. ان کے حواری آئے اور بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ کہ سپریم کورٹ نے مان بھی لیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم نہ ہوا. تو اس طرح کی چیزیں اب جو ان کی وارننگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا, 2 ویکس کا جو کہہ رہے ہیں کہ کریں. اب تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو ملاقات کا ہینڈ آؤٹ ہے اس میں کہ انتخابات مقررہ وقت بھی ہوں گے. تو سر اس اکانومی کے ساتھ جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, معاشی بوجھ بھی پڑ رہا ہے, سیاسی ارتاش ہے, آپ برداشت کر پائیں گے؟ جی
ہمیں اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں. اگر کوئی فکر ہے نا جی انوار صاحب، وہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آج کل ہر جلسہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے سے کم کی لاگت پر نہیں ہوتا. جی جو بڑے شہروں obviously اس میں میں بڑے اخراجات تو شہروں میں ہوتے ہیں. جلسے ہیں وہ 5-5 کروڑ کے ایڈورٹائزنگ. آپ کے شاید گجرانوالہ میں 2 جلسے کر جی چکے ہیں. کر چکے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو اب تقریباً 1 ارب روپے سے زائد اپنے جلسوں پر خرچ کر چکے ہیں، میں غالباً زیادہ ہوگا پچھلے 5 ماہ میں، جی جی وہ جا کر خیرپور ناتھن شاہ کے لوگوں کو کوئی راشن وہ بانٹ دے کہہ رہے رہے ہیں. تھے میں نے 8 گھنٹوں میں 14 ارب روپے اکٹھے کر لیے ہیں اپنے ٹیلی جی تھون جی سے. جی میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں. ہمیں ابھی تک 14 روپے بھی لگے ہوئے کسی علاقے میں ہمیں نظر نہیں آئے کہ جی یہاں یہ لوگ گئے ہیں. تو میری تو ان سے گزارش یہ ہے، دیکھیے میں ابھی پچھلے ہفتے جمعے کے روز دادو میں تھا. جی وہاں لوگ ایسے ہیں جو ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں، ان کو دوائیاں چاہیے، ان کو خوراک چاہیے. جو وسائل وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے پاس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں. لیکن آج بھی اگر وہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ انہوں نے چکوال میں جلسہ کرنا ہے جی یا گجرانوالہ میں جلسہ کرنا ہے یا سرگودا میں جلسہ کرنا ہے، اور جہاں ایکچولی لوگ تکلیف میں بیٹھے ہیں، ان کو سانپوں نے کاٹا ہوا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، تو ان کو دوائی پہنچائیں نا. اصل تو اگر تو پاکستان کی عوام سے محبت صرف اس حد تک ہے کہ پاکستان کے عوام وہ سیڑھی ہیں جن کے سروں پر چڑھ کر وہ اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں، جی اور وہ جو ہیں چاہے وہ تکلیف میں ہوں. لوگ تکلیف میں ہیں. بہت بہتری ہم نے جو کوشش کی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو میں نے بتایا جی تھا جی کہ ہم نے بہت پورے ملک میں بہت بجلی نظام جو بحال ہے کر وہ دی ہے، ہاں تعطل اور کا شکار خیبر تھا. پختونخوا میں بھی کچھ ایشوز رہ گئے تھے، وہ بھی ریزالو کر دیے ہیں. بلوچستان میں ایشوز ریزالوڈ ہیں. سندھ میں صرف چند علاقے ہیں 3 سے 4 جہاں ابھی بھی ہمارے گرڈ سٹیشن جو ہیں وہ 8 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے وہ تو پھر ہیں. اب وہ ظاہر جب بات ہے. پانی نکل وہ سیف نہیں ہے. وہاں پھر مویشیوں کو خطرہ ہے، انسانی جانوں کو جی جی خطرہ ہے. پانی جب تو لہٰذا جیسے ہی پانی اترے گا ہم ان کو بھی انرجائز کر دیں گے. جہاں جہاں پانی اترا ہم نے انرجائز کر دیے. ایشو یہی ہے کہ اگر تو واقعی پاکستان کے عوام سے محبت ہے تو صرف سندھ میں نہیں، بلوچستان کے 2 جعفر آباد نصیر آباد میں بھی بہت تباہی ہے. جی آج بھی ابھی وہاں گھر بننے ہیں، وہاں لوگوں کو ہم نے چھت فراہم کرنی ہے. وہاں میرے خیال میں جو سب سے اہم کام ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ ان سب علاقوں میں گندم کی اگلی Yes. فصل کی بوائی بے حد ضروری ہے، Yes. تاکہ Yes. پاکستان کی معیشت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو جن کا جو ہے روزگار اور ان کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں. تو ہم تو پوری کوشش یہ کریں کہ گندم کی بوائی ہو جائے. وہاں جو بھی صفائی ہو سکتی ہے، یا اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی کی وجہ سے کیچڑ بن گیا ہے، تو وہ یہی ہمیں اب ایڈوائس آ رہی ہے جی ایکسپرٹس کی کہ جی وہاں جو ہیں جو آئل پروڈیوسنگ کراپس ہوتی ہیں وہ زیادہ پانی والے اس میں کیچڑ میں لہٰذا ان کو زیادہ بوائی ہو جائے. جہاں گندم نہیں ہو سکتی وہاں آئل پروڈیوسنگ کراپس جو ہیں ان کو وہاں لگایا جائے، تاکہ یہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو تکلیف میں ہیں ان کی زندگیاں ٹریک پر واپس آئیں، ان کی چھتیں واپس آئیں، ان کے بچوں کا روزگار بحال ہو. ہماری ترجیح تو یہ ہے. یہ جو فساد اور فتنہ ہے جس کی دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، یہ دھمکیاں چلتی رہیں گی، اور انشاءاللہ جس طرح کہا بھی ہے کہ پارلیمان اپنی مدت مکمل خرم کرے صاحب گی. آپ نے کہا دھمکیاں چلتی رہے گی، لیکن سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ اکثر معاشی ماہرین کو بھی ہم بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک طرف خانہ جنگی کا بیانیہ، ایک طرف سیلاب کی بحالی، معیشت کو بحال کرنے کا بیانیہ، اکٹھے چل نہیں سکتے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دیکھیے لیکن جب دیکھنا ڈالر ہم نے 238 پہ پھر چلا گیا. یہ ہم نے جب دیکھا ہے، ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے. فاشسٹ جماعتیں کبھی بھی قوم کی جو تکلیف ہے اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرتی، چاہے وہ نازی جرمنی تھا 30s میں 1930 کی دہائی میں، اچھا یا اس سے پہلے جو ہے اسی قریب جو ہے وہ اٹلی میں جو فاشسٹ آئے تھے مسولینی کی. جی تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قوم کہاں سے گزر رہی. ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، جس طرح خان صاحب کا ایجنڈا ہے کہ جی ہمیں ہر صورت اقتدار تک پہنچنا ہے. اس اقتدار کے لیے جس ادارے نے ان کی مدد کی تھی، اگر وہ ادارہ اب ان کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ اس پر چڑھ دوڑے ہیں. اور میں کھل کر ہمیں کہنا پڑے گا انہوں نے افواج پاکستان کو کیا نہیں کہا. میں آپ کے ناظرین کے لیے لسٹ جی پڑھ دیتا ہوں، میں نے لسٹ لکھ کر رکھی ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے ان کو کہا کہ جی وہ سر پھر آپ لوگوں کے بیانات نکال لیتے جب ہم ان کے نہیں نمائندوں سے پوچھتے ہیں. نہیں، نواز دیکھیے، شریف صاحب کی آپ کے شاید میں گجرانوالہ کی ابھی بھی اسپیچ لے آتے میں ہیں، اس پہ ضروری خواجہ بات، آصف صاحب کی تقریر پہ آ جاتے یہ ہیں. بڑی اہم بات ہے. دیکھیے افواج پاکستان کے غیر آئینی کردار پر ہم نے تنقید کی ہے، اور آج بھی ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کبھی انہیں غدار
میر جعفر، میر صادق، امریکہ کے غلام، جانور، نیوٹرل، ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے کبھی ان کی جو پروفیشنل کمپٹنس ہے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ افواج پاکستان کے جو لوور رینک کے لوگ ہیں وہ بغاوت کر دیں. تو یہ جو میں دوبارہ کہتا ہوں، دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے آزادی اظہار ہے، لیکن آزادی اظہار پر ایک قدغن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس آزادی کو تشدد پھیلانے کے لیے، بغاوت پر اکسانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وہ غیر قانونی ہے. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. لیکن جیسا میں نے کہا، حکومت کا فوکس یہ ہے، سب سے پہلے سیلاب ہے، اس کے بعد معیشت ہے، اور اس کے بعد اس بات کو یقینی بنانا ہے، جیسا میں نے کہا کہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں صاف اور شفاف ہو. پاکستان کی عوام جس کو سپورٹ کریں گے اکتوبر 2023 میں، اگر وہ واقعی شفاف ہوتا ہے جیسے ہماری کوشش ہے، تو ہم اس کے نتائج کو کھلے دل سے قبول کریں گے. سر ذرا معیشت پہ آتے ہیں. سیلاب پہ آپ نے بات کی کہ بجلی کا کام جو ہے کافی حد تک ریسٹوریشن ہو گئی ہے، اور جی تقریباً میں سمجھتا ہوں 96% ریسٹور ہو گئی ہے. خرم صاحب، یہ آج اس کی میں کوٹ کروں، ضربت ہے اپوزیشن ہے، ویسے لوگوں کے بھی بہت سے تجزیے آئے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے. سر اس کی کب یہ استحکام آئے گا؟ اور وہ خان صاحب بھی کہ جب ان کا ہم چھوڑ گئے 16 روپے یونٹ تھا، اب آپ کے دور حکومت میں وہ کہہ رہے ہیں 50 روپے یونٹ ہو گیا ہے. تو آپ لوگ تو سنوارنے آئے تھے معاشیت کے، لوگوں کی تو چیخیں نکال دیں، ٹو یوز دی ورڈ، ایون ہماری بھی، جو بل آئے ہیں بشمول میرے بھی. نہیں، آپ تو بحثیت وزیر شاید استثناء حاصل ہو. نہیں، مجھے استثناء نہیں ہے جی. اچھا، مجھے سرکار آپ کے بل نہیں بھرتی؟ میرے کوئی بل نہیں بھرتے، نہ یہ تو اسلام خبر ہے. آباد، نہ اسلام آباد. وابڈا کے ہم نے سنا وابڈا کے ملازمین کو ملتے ہیں تو فیڈرل منسٹر کو نہیں مل رہے. وزیر کو نہیں ملتے، اور اگر ملتے بھی تو میں نہ لیتا. ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں عوام کے ساتھ فیس کرنا ہے جو بھی مشکلات ہیں. اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی؟ جی ہے، مجھے معلوم ہے. دیکھیے 2 ایشوز ہیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بجلی کی قیمت مزید نہیں بڑھے گی. اچھا، ٹھیک ہے، اس میں 2 ایشوز آئے. اور اس وقت کتنے روپے یونٹ ہے؟ عمران خان نے 50 روپے کا. جی نہیں، اس وقت جو ہے وہ لوگ جن کے استعمال 100 یونٹ سے کم ہے ان کی قیمت بالکل نہیں بڑھی. ٹھیک ہے. جن کے یونٹ 200 یا اس سے کم ہیں وہ 13 روپے پر ہیں. اس سے اوپر 300 یا اس سے زیادہ کے جو یونٹ والے ہیں جی، وہ 2 سلاٹس میں ہیں، ایک 18 پہ اور ایک 23 پہ. ٹھیک ہے. جی. جو پرابلم بنی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تو میکسیمم 23 روپے یونٹ ہے. ہاں دیکھیے ایشو کہاں ہے. ایشو آیا ہے مئی اور جون میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا، کہ جب ہمیں اچانک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال غیر متوقع طور پر پاکستان میں بجلی کی جو مانگ ہے وہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی، 30,000 میگا واٹ. اس سے پہلے جتنے بھی تخمینے تھے وہ 25,000 تک جاتے تھے. 25,000 میگا واٹ، 6,000 میگا واٹ کی ایڈیشنل ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی. غالباً شاید پچھلے 2 سال کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ سپریس تھی. اس سال پورا جب اس کا ایفیکٹ آیا تو ہمیں 30,000 میگا واٹ کو کیٹر کرنے کے لیے، لوڈ شیڈنگ کو ایک حد سے نیچے رکھنے کے لیے ہم نے پھر ایندھن کا استعمال کیا اور پروڈکشن زیادہ کی، جس کی وجہ سے جو اصل میں ایکسٹرا 10 روپے آئے ہیں وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے. مئی میں کچھ آئے تھے، سب سے زیادہ جون میں آئے ہیں 9 روپے، غالب تقریباً 10 روپے کا فی. ہم نے دی ایس ٹی، مجھے سارے زبانی یاد ہے. 10 روپے کا. اس کے بعد سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو میں نے کہا یونٹ کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے، کچھ روپے بڑھی ہے. اس کے اندر اب فیول پرائس فیکٹر ان ہو گیا ہے. تو اب چونکہ مزید فیول کی قیمت نہیں بڑھی دنیا میں، تیل کی قیمت نیچے آ گئی ہے، امید کریں گیس کی بھی قیمت نیچے آ جائے گی. کوئلے کی قیمت ابھی نیچے نہیں آئی، وہ ایک کرائسس ہے. اس کی وجہ سے اب آپ کو اگلا جو مہینہ ہے اکتوبر کا، جو انڈیکیٹ کرے گا اگست کی جو یوزیج تھا، تو اب مزید بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی، بیکاز وہ ایک بیس پرائس بھی ریز ہو گئی اور فیول پرائس کا جو فیکٹر ہے وہ بہت کم رہ جائے گا، ہوگا پر بہت کم ہوگا. ٹھیک ہے. تو کچھ جو بجلی کے جو بل ہیں ان میں کوئی کب ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے تو بہت جی اگلے مہینے آپ کو جو بل آئیں گے آپ کو واضح ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آئے گا، اور دسمبر تک تو. اور سر آپ نے کہا کہ سولر پالیسی پہ آپ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کے ریٹ میں پتہ نہیں آپ لوگ پھر کچھ تبدیلی کر رہے ہیں. یہ ہمارے غالباً شاید ہمارا چیلنج ہے کہ ہمیں عوام تک درست بات پہنچانی ہے، اور ہم نہیں پہنچا سکے اب تک. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو وہ لوگ
ابھی تک بھی ملک میں صرف 21,000 لوگ ہیں جنہوں نے سولر گھروں پر لگایا ہوا ہے. جی یہ 1% سے بھی کم ہے ہمارے صارفین کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ایک تو یہ ایشو جو ہے اس کا ایفیکٹ بہت کم لوگوں پر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم جو سولر کے یونٹ پیدا کرتے ہیں اگر وہ آپ کے جو بجلی کے آف پیک یونٹس ہیں اس کے برابر ہیں یا اس سے کم ہیں تو آپ کو اس کا پورا کریڈٹ مل جاتا ہے. مثلا اگر آف پیک جو ہے وہ 18 روپے کا ہے یا 23 روپے کا ہے آپ کو اس پورے 23 روپے کے حساب سے وہ آپ کے آف سیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایشو جو کھڑا ہوا وہ 20,000 میں سے بھی بہت کم غالباً چند ہزار لوگ ہوں گے جو اپنی آف پیک بجلی کے استعمال سے زیادہ سولر پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایکسٹرا یونٹس ہیں وہ کس قیمت پر خریدے جاتے ہیں اور جب بجلی کی قیمت بڑھی ہے اس موسم گرما میں تو اس کی قیمت بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اس کی قیمت بھی 19 روپے پہ ہو گئی جو میں نے آپ سے بتایا. ٹھیک ہے. وہ 19 روپے کا ہو گیا. نیپرا نے یہ کہا کہ یہ جو قیمت ہے یہ ہماری طرف سے کوئی تحریک نہیں تھی. نیپرا نے کہا کہ وہ لوگ جو ایکسٹرا بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کوئی کمرشل آئی پی پیز تو نہیں ہے نا جی, وہ گھریلو ہے. تو لہٰذا ان کا یہ خیال ہے اور انہوں نے اس کے اوپر پبلک ہیئرنگ کال کی ہوئی. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی کوئی اس کے اوپر ان کا کیا خیال ہے ویسے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو جو سولر کی ایکچوئل پروڈکشن کاسٹ ہے جو ہم 9 روپے یا 10 روپے اس کو اس پہ 9 روپے ہونا چاہیے. لیکن اس معاملے پہ کنفیوژن اتنا پھیلا کہ وزارت توانائی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم نیٹ میٹرنگ کے نظام میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر رہے. تو یہ ابھی اس وقت ایز وی سپیک کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. اور چونکہ دیکھیں نیپرا ریگولیٹر ہے وہ پالیسی میکر نہیں ہے. پالیسی میکر تو کابینہ ہے اور اس کے نیچے پھر وزارت توانائی ہے. لہٰذا آپ کے توسط سے میں اس کو وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیٹ میٹرنگ کے نظام دو باتیں ہیں. نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 اس کا جو حکومت نے 10,000 میگا واٹ تیز تر اقدامات کا جو ایک اقدامات شروع کیے ہیں وہ اقدامات جو ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دور دور تک اس کا کوئی سیٹ اپ نہیں. کیونکہ وہ تو دیکھیں نا وہ 600 میگا واٹ کے بلاکس میں کمرشل بنیادوں پر سولر لگنے ہیں. ان کا گھریلو نیٹ میٹرنگ سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو ہم نے ڈائریکٹلی ان سے خریدنے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ ایک دو سیپریٹ چیزیں. جو گھریلو نیٹ میٹرنگ ہے وہ علیحدہ ہے اور وہ کمرشل بنیادوں پہ نہیں ہو سکتی. جو کمرشل ہم نے یونٹ خرید لے ہیں اس کی انشاءاللہ ایک بڑی شفاف اور شفاف ہم بیڈنگ کروانے جا رہے ہیں اگلے مہینے میں انشاءاللہ. تو وہ ڈیٹ سامنے آ جائے گا. اوکے. معیشت پہ سر مجھے ذرا بتائیے گا. پہلے تو آئی ایم ایف سے پروگرام چونکہ بحال نہیں ہو رہا تھا تو بتایا جا رہا تھا کہ ڈالر کی اونچی اڑان اس لیے کہ مارکیٹ میں انسرٹینٹی ہے. اب ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا, ان کی قسط مل گئی. سعودی عرب کا بھی آج خبر ہے کہ انہوں نے رول اوور کر دیا ہے جو $3 ارب تھے. قطر سے بھی اچھی خبر ہے. اب ایکچولائز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ بہتر طور پہ آپ کو پتہ ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے یو ای کی طرف سے بھی کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں ابھی بھی غیر یقینی ہے اور ڈالر کی فلائٹ جاری ہے جس سے روپی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. تو یہ جو اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے ہم بچ آ سکتے ہیں؟ جی 2-3 باتیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک نے آج رپورٹ کی ہے کہ 8 بینکس انوالوڈ تھے ڈالر کی ہیجنگ میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو اردو میں سٹہ بازی کہہ سکتے ہیں. بینکس انوالوڈ تھے. انہوں نے ان کو نوٹس بھی ایشو کیے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک کووڈ کا ڈیلیڈ ایفیکٹ ہے. کووڈ میں ہمارے جو قرضے واجب الادا تھے 2021 میں اور 20 میں ان کو ڈیفر کیا گیا تھا. اچھا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس مالی سال میں وہ ڈیو ہیں. ٹھیک. تو اس مالی سال میں جو روٹین کی ڈیٹ پیمنٹ تھی اس کے اندر پیچھے سے ایک بیک لاگ آیا ہے. تو لوگ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے لیٹ سے جس طرح کا مثلا لوگ یہ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ دسمبر میں انہوں نے سعودی ڈیٹ جو ہے وہ رول اوور اگر نہیں ہوتا اور پے بیک کرنا پڑے گا تو وہ $3 ارب گورنمنٹ کو پروڈیوس کرنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس بنیاد پر یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں. اور مجھے یہ توقع ہے مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت نیو یارک کے واسطے غالباً رستے میں ہیں, جا رہے ہیں وہ وزیر اعظم کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو آنے والے دنوں میں جس طرح سعودی عرب کی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں واضح طور پر دوسری اناؤنسمنٹس بھی ہونا شروع ہو جائیں گی, ورلڈ بینک کی طرف سے بھی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بھی. تو وہ جو لوگ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مارکیٹس میں کہ ان کو اتنے ارب ڈالر چاہیے اس سال میں, وہ جیسے جیسے نمبر کم ہوتا جائے گا اسپیکولیشن جو ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی اور زیادہ دیر اسپیکولیشن ہو نہیں سکتی. آئی ایکسپیکٹ ریلی کہ
اگلے 2 سے 3 ہفتے میں یہ ایک پھر ڈاؤن ورڈ پلنج آئے گا اور پھر سٹیبلائز ہوگا. آپ سمجھتے ڈاؤن ورڈ پلنج آئے گا؟ جی آئے گا جی. یہ تو اس وقت پیور سٹا ہو رہا ہے وہاں. پیور سٹا ہو رہا ہے. دوسرا سر مہنگائی ریکارڈ ہائی اس وقت مہنگائی ہے 27% ہے غالباً. سر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کی حکومت کے لیے. خان صاحب پہ زیادہ ہٹ ہوتی تھی کہ جی مہنگائی ہے قابو نہیں کر پا رہے, انہوں نے 4 وزیر خزانہ بدلے, پتہ نہیں کتنے FBR کے چیئرمین بدلے. آپ لوگوں کے دور میں مہنگائی, اور ایون فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے کہا جی 27% مہنگائی, ایک آدمی کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ آٹا دیکھیں کتنے روپے کلو, 100 روپے کلو سے زیادہ ہو گیا سر پاکستان جیسے ملک میں. 2-3 چیزیں ہیں جی. مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے ایک تو سپلائی سائڈ سے, کہ یہ جو مثلا گندم ہے جی ہماری یہ توقع تھی اور ابھی بھی ہے کہ چاہے وہ ہماری مخالف جماعتوں کی حکومت ہے, پنجاب از اے مین اسٹیٹ گندم کے لیے, کہ وہ اس معاملے میں سب سے بڑے بائر جو ہیں پورے ملک میں گندم کا وہ حکومت پنجاب ہوتی ہے ہر سال. یہ جی دہائیوں سے یہ ایک ریکارڈ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی اس معاملے میں پراپر مینیج کرنا پڑے گا, اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہاں سپلائی اویلیبل ہے. ہم بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس میں جو رکاوٹ آئی ہے وہ رکاوٹ مینلی انفلیشن جو ڈرائیو ہو رہی ہے وہ جڑی ہوئی ہے ڈالر کے ساتھ. جیسے ہی آئی ایکسپیکٹ, جیسے میں نے کہا اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اکتوبر کے آغاز میں ڈالر جو ہے نیچے آ کے اسٹیبلائز ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر انفلیشن بھی اسٹیبلائز ہوگی. پاکستان میں انفلیشن ہم امپورٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی, تیل کے ذریعے, گیس کے ذریعے, پام آئل کے ذریعے, جو ہمارے سب سے بڑے ہیڈز ہیں امپورٹس میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مشکل چیلنج ہے, بیکاز دوسری طرف جو کووڈ میں ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل, کہ ایک ایک کر کے ساری کموڈٹیز جو ہیں دے بگن ٹو رائز, تو وہ ایک سپر سائیکل جو ہے وہ یوکرین وار کی وجہ سے پیک پر آیا گیا, کیونکہ یوکرین وار نے ویٹ کو پوری دنیا میں کر دیا, مہنگا کر دیا, کیونکہ سپلائی کم ہو گئی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ ایک مشکل چیلنج ہوتا ہے. سپلائی اتنی کم نہیں ہوتی جتنی زیادہ قیمت بڑھتی ہے. جی مینیپولیشن بہت ہے. یہ مینیپولیشن بہت ہے. تو یہ جو ہے اب جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے سمرقند میں جو روسی صدر پوٹن سے گفتگو کی ہے, اس ٹاپک پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ گندم کے معاملے ہم آلریڈی مستقل طور پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا نہیں آن اے لائٹر وین کہ خان صاحب مجھ سے ملاقات کر کے گئے تھے تو ان کو آپ لوگوں نے ہٹایا کیوں؟ نہیں, انہوں نے پوٹن صاحب نے, خان صاحب تو یہ کہتے ہیں روس گئے تو اس کے بعد امریکہ نے رجیم چینج کر دی. جو سرکاری ہینڈ آؤٹ ہے رشین گورنمنٹ کا, اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے کہا کہ پھر آپ ناراض ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف سے میری بہت اچھی ملاقات, ایک ملاقات میں بھی موجود تھا. آپ when you were the defense minister. when I was defense minister, ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ محمد نواز شریف سے ان کی بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور he is looking forward to having a very good relationship. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے ہر لحاظ سے کہ ریاستوں کے تعلقات ریاست کی بنیاد پر ہوتے ہیں, کسی شخص کے ہینڈسم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے, دیکھیے روس کے معاملے میں بھی, IMF کے معاملے میں بھی, جب ہم IMF کے پاس ابھی گئے اور ہم نے یہ کہا کہ جی ہمیں جو ہے آپ ری نیگوشیٹ کریں, تو انہوں نے کہا جی ہم تو اسٹیٹ آف پاکستان سے نیگوشیٹ کر چکے ہیں. اوکے, لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم 2019 میں عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلی دفعہ نیگوشیٹ کیا, پھر 2022 کے آغاز میں پھر ری نیگوشیٹ. انہوں نے کہا ہم ریاست پاکستان کا نیگوشیٹ کر چکے ہیں, تو اگر کوئی خرابی ہے یا غلطی ہے وہ آپ کی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بطور ریاست ہے اس کو اون اپ کرنا پڑے گا. یہ وہ باتیں ہیں سنجیدگی کی اور ذمہ داری کی جو کہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میری ذات کی وجہ سے ہے. آپ کے ناظرین نے مجھ سے بہتر چیک کیا کہ عمران خان کی جو پوٹن سے ملاقات ہے اور شہباز شریف کی, اس میں باڈی لینگویج کا کتنا فرق ہے, اس میں خوشگواریت کا, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات براہ راست کرنے کا, اور اوور آل جو ڈپلومیسی تھی سمرقند میں وہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی 30% کم نرخ پہ پیٹرول اور گیس کی فراہمی, دیکھیے اس کے اوپر بھی رشین گورنمنٹ نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے کہ صرف گفتگو ہوئی تھی, کوئی لیٹر, کوئی معاہدہ, کوئی انڈرسٹینڈنگ, کوئی MOU نہیں ہوا تھا. عمران خان صاحب لائک آل فاشسٹ اس معاملے پر مستقل جھوٹ بول رہے ہیں, وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, اور
یہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے کہ جی ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا. پھر بات یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ ابھی کل بات ہوئی ہے, ہم اس سے پہلے بھی چونکہ ہم ای سی سی کا میں رکن ہوں, جی ہم مسلسل رشیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ویٹ کے اوپر, گندم پہ ہاں گندم کے اوپر دیں گے ہمیں, پچھلے 2 مہینے سے, 2 مہینے سے, یہ نہیں آج شروع ہوا, ٹھیک ہے 2 مہینے سے غالباً زیادہ ہو گیا, نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ان کی طرف سے بہتر پرائس ابھی تک نہیں آئی. اچھا جب آئے گی تو ہم خرید لیں گے, جب نہیں آئے گی تو ہم کہیں اور کوئی اور سورس کریں گے جو دنیا میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے ہم نے تو پاکستان کے عوام کی بہتری دیکھنی ہے نا, کہ کم سے کم ہمارے بجٹ کے اوپر سب سے کم, اگر رشیا جو ہے اس ملاقات کے بعد جو کچھ تھوڑی سی پہ گفتگو ہوئی ہے, خواہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جی گفتگو, اگر اس کے نتیجے میں دورے کی دعوت بھی دی ہے پرائم منسٹر صاحب. انٹرنیشنل مارکیٹ سے سبسٹینشلی کم ریٹ پہ وہ ہمیں آفر کرتے ہیں تو ہم خرید لیں گے ان سے, اوکے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو آپ نے بتایا. اب سر تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ یہ ایشوز گورننس کے ہیں, اکانومی کے ہیں. پنجاب کے فرنٹ پہ آپ لوگ اس صورتحال میں جہاں سارا فوکس سیلاب زدگان کی بحالی ہے, اس کے علاوہ معیشت کی بحالی ہے, مہنگائی ایک چیلنج ہے, وہاں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی نیا آپ لوگ دوبارہ سے کاوش ہو رہی ہے حکومت کی تبدیلی جی کی؟ نہیں, ہماری طرف سے کوئی کاوش نہیں ہو رہی. یہ وہاں جو اس وقت حکومتی, خواجہ آصف صاحب نے کہا ان کی جو اقتدار ہے پرویز الہی صاحب کو دھاگے سے نہیں, وہ دھاگے سے بندھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم یہ دھاگا کاٹنے کی کوئی کوشش نہیں نہیں کر رہے ہیں. وہ ان کے اپنے تو دھاگے, زرداری صاحب کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں مشن لاہور کے تحت نہیں, دوبارہ لاہور آ گئے. اخباری خبریں. دیکھیے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 11 مہینے سے کم عرصہ رہ گیا. جی ٹھیک ہے, پارلیمان کی مدت ہے 12 اگست 2023 کی شب 12 بجے تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, دین پارلیمنٹ ریزالوڈ اٹ سیلف. اب ان 11 مہینوں میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے پارٹی آنے والے دنوں میں فیصلہ بدل لے, لیکن ایز آف ٹوڈے پنجاب گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہاں سے ٹوٹ رہے ہیں معاملات, ان کی اپنی جو حکومتی گروپ ہے اس کے اندر توڑ پھوڑ جاری ہے اور دڑاڑ پڑتی ہے. تو اگر وہاں تراڑ ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر شاید تبدیلی آ جائے, لیکن ادروائز اس وقت پنجاب میں ہم انٹرسٹڈ نہیں. ہمارا فوکس جو ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, پھر دوہرا دیتا ہوں, سیلاب ہمارے جو متاثرین ہیں 3.5 کروڑ پاکستانی جی جو ہیں, بہت زیادہ. ان کی مدد اور بحالی ہے, معیشت کی بحالی ہے, مہنگائی میں کمی ہے, اور پاکستان کی جو بیرونی ساکھ ہے اس کو بحال کر رہے ہیں. یہ 4 چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ تمام جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں یہ چلتے رہیں گے, لیکن ہمیں انشاءاللہ ان چیزوں سے نمٹنا ہے. گورننس جس کا آپ نے ذکر کیا, حاکمیت کا نظام بہتر کرنا ہے اور پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب اب لندن سے نیو یارک روانہ ہو گئے اور اہم اجلاس ہے اقوام متحدہ کا فزیکل اجلاس میں شرکت کریں گے. سر میں جاننا چاہوں گا, یو این سیکرٹری جنرل پاکستان ہے, وی اپریشیٹ جس طرح کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. انٹونیو گوٹریس صاحب متاثرہ علاقوں میں گئے, جو کنٹریبیوشن آنی تھی آپ سمجھتے ہیں اب تو یو ایس فارن افیئرس کمیٹی کے چیئرمین نے بھی کہا کہ ایون امریکہ سے بھی جو ہے وہ ایک بالٹی میں ایک قطرہ جو ہے وہ ایک آیا ہے, $51 ملین غالباً. وہ آؤٹ پورنگ کیوں کرنی ہے؟ آپ نے کہا نا ایک ساکھ بھی بحال کرنی ہے, خارجوں میں یہی دیکھیے, بہت کم آیا ہے. جو عذاب عمرانی ہم نے 4 سال بھگتا ہے اس کی ایک جو میراث ہے, زہریلی میراث, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیرونی ساکھ کے چیتھڑے ہماری چوک پہ لٹک رہے ہیں. دنیا کا کوئی ملک, ہمارے دوست, ہمارے پارٹنرز, یا آپ کہہ سکتے ہیں جن سے ہمارا صرف ایک تعلق ہے, امریکہ, چین, ٹرکی, چائنا نے آج 100 سعودی ملین عرب, یوان جو ہے آرمی چیف گئے ہوئے تھے, انہوں نے اناؤنس کیا. سعودی عرب, ٹرکی, یورپین یونین جنہوں نے ہمیں 10 سال سے سب سے بڑی اور وسیع تجارتی امارات دے رکھی ہیں GSP+ کے نام سے, وہ سب نالاں تھے عمران خان کی حکومت سے, اور وہ اس کے انتظار کر رہے تھے کہ کیا کبھی کوئی یہاں سیریس بندہ آئے گا جو میگا فون کے ذریعے سفارتکاری نہیں کرے گا اور ذرا سی پرووکیشن کے اوپر جو ہے وہ تقریروں میں جو ہے معاملات کو ڈسکس کرنا نہیں شروع کر دے گا. اب اللہ کے فضل سے ایک ایسی حکومت موجود ہے. شہباز شریف صاحب کا ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں سیلاب زدگان کو مدد کی ضرورت ہے, نیو یارک جانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ ذاتی طور پر پاکستان کی جو تکلیف ہے, جو مصیبت آئی ہے, اس کو دنیا کے سامنے رکھیں, اور اس تکلیف کو جب وہ ایکسپریس کریں گے, آپ دیکھیں گے ان کی جمعے کو تقریر ہے 23 تاریخ کو,
تو پھر ہمیں ایک امید ہے کہ جس نتیجے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں کہ جو آؤٹ پورنگ ہونی دیکھیں نا چاہیے، یوکرین میں $40 ارب دے دیے اس تو میں. آؤٹ پورنگ کے لیے پاکستان میں ایک کریڈیبل لیڈر موجود ہے. وہ جا کر جب یہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے تو ہمیں آئی ایکسپیکٹ کہ انشاءاللہ اس معاملے میں بھی پاکستان کو بہتر رزلٹ ملیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ $160 ملین کی جو فلیش اپیل ہے از اٹ ول بی فلفلڈ؟ یا آپ کو انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کی بھی آپ لوگوں نے بات کی تھی تو جی وہ اسی لیے ہم نے اس میں عجلت نہیں کی. وزیر اعظم گئے ہیں، وہ بہت سارے بین الاقوامی لیڈروں سے مل رہے ہیں، میرے خیال میں امریکی صدر جو بائیڈن امریکی صدر سے مل رہے ہیں، چائنیز صدر سے مل رہے ہیں، ایک طویل اس لسٹ کی ہے. بھی یہاں پر بڑی پھر اس کا بلو بیک آئے گا خان صاحب سے. جی آنا چاہیے جی. پریزیڈنٹ جو بائیڈن تو کال کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، میں نے کہا تو کال نہیں کی انہوں نے. انوار صاحب یہ بچگانہ یا آپ اسے فاشزم کا یہی طریقہ کار ہے کہ تو سر یہ لوگ کیوں جلسوں میں اتنے جو آپ کے جی لوگ ضرور گراؤنڈ بھر جائیں جاتے ہیں؟ لوگ جائیں گے. دیکھیے تو ان کے اسکل اپنے کانسٹیٹوئنسی ہے. سیاست میں دیکھیں نہیں سیاست میں دو دھڑے آمنے سامنے ہوتے ہیں. وہ دھڑے مختلف اوقات پہ مختلف جماعتوں کے ساتھ جی اب لیٹ سے ہمارے خلاف جو دھڑا ہے کہیں بھی کسی بھی شہر میں، چاہے وہ لودھرا ہے یا جو بھی ہے، ان کو ایک وہ اس پارٹی میں جائیں گے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ میں وہ سب سے سٹرونگ اپوزیشن کر سکتے ہیں. تو وہاں دھڑے بازی کی سیاست میں لوگ آدھے آدھے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. یہ جو فکشن تھی کہ جی سم ہاؤ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ووٹ بڑے کم ہو گئے تھے، اور وہ دیکھیے یہ درست ہے کہ ہم ضمنی انتخاب ہم نے 24 ضمنی انتخاب جیتے ہیں پی ٹی آئی سے حکومت کے دوران. لیکن جب آپ حکومت میں ہیں تو وہ جیت گئے. ٹھیک ہے. اس دوران بھی اگرچہ ہم نے انتخاب جیتے تھے، ہمارے پاس اوور ویلمنگ میجورٹی کہیں نہیں آئی. جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے 40,000 سے یا 50,000 سے قومی اسمبلی کھل کے جیت لی. ایوری ٹائم there was a tough fight. تو لہٰذا اصل میں جو بیٹل ہے آئی تھنک بہت حد تک پاکستان کے عوام تقسیم ہو چکے ہیں دو جماعتوں میں، یا پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں. جو بیٹل ہے وہ سوئنگ ووٹ کی ہے. سوئنگ ووٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جلسے وہ کر رہے ہیں، لیکن سوئنگ ووٹ جو ہے وہ اس کا نام ہی سوئنگ ووٹ ہے، وہ سوئنگ ہوتا ہے حالات کے مطابق. تو ہیرلڈ ولسن نے کہا تھا کہ a week is a long time in politics. تو ابھی تو 11 مہینے. سر توشہ خانہ کیس میں ان کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. توہین عدالت کیس میں 22 ستمبر کو پتہ چلے گا. ویسے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک نشری انٹرویو میں کہ میں معذرت کرنا چاہ رہا تھا، آج جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ ہٹ گئی ہیں. تو خان صاحب کو جو خدشہ ہے کہ ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے، ڈو یو سنسیئرلی بلیو کہ یہ توشہ خانہ نہیں، میں تو بالکل بھی دیکھیے ٹیکنیکل کوئی ناک آؤٹ نہیں ہوگا، کوئی ناک آؤٹ نہیں ہوگا. البتہ اگر دیکھیں نا، ایک طرف پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں جن کو 35 کروڑ کی گھڑیاں ملی اپنے 2 دوروں میں، اور انہوں نے وہ پاکستان کے عوام کے حوالے کر دی. قابل ستائش ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ماضی میں جو حکمران تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، نواز شریف صاحب، راجہ پرویز صاحب، ان کی بھی اور ان کی بھی اوپن ہیئرنگ کی ہونی چاہیے. کرا دیں نا جی، نہیں وہ حکومت آپ ہے نا سر، وہ تو آپ کو کہنا تھا پوزیشن میں. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ اپنا جواب دیجئے. جس طرح فورن فنڈنگ پہ جس کا اصل ہے کہ وہ اس کا کیا بنا، غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف اس کو توڑ کر فنڈنگ ہوئی ہے. تو لہذا اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا جی میں نے چوری کی ہے تو اس کو بھی کیوں نہیں پکڑتے آپ. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنا جواب دیجئے. اور اگر آپ نے چوری نہیں کی تو یہ خود پوچھا کرتے تھے کہ تلاشی کیوں نہیں دیتے. دے دیں تلاشی دینی چاہیے. فنڈنگ کی دے دیں تلاشی. ٹھیک ہے، جب ہماری باری آئے گی ہم بھی دے دیں گے، ہم نے دی ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ شخص جس کا اقتدار محمد نواز شریف کے غیر منصفانہ اور ناحق فیصلے کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن پر ہو، اس کو یہ اب حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے ٹیکنیکل. نواز شریف کو کیا کیا گیا تھا آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں. میاں نواز شریف کے اوپر کسی کرپشن کا الزام سپریم کورٹ میں ثابت نہیں ہوا. بیٹے سے تنخواہ نہیں، جو نہیں لی گئی، جو وصول بھی نہیں کی، ایکرو کر گئی، تو اس لیے نہیں ایکرو نہیں، وہ کمپنی ختم ہو گئی تھی. لیکن کورٹ نے کہا نہیں، اب یہ عدالت عالیہ کے معاملات جو ہیں اس پر بات نہ ہی کی جائے تو بہتر. عدالت عظمیٰ نے کہا، عدالت عالیہ سے بھی ایک سٹیپ اوپر ہے. جو بھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. لیکن ایشو یہی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس کو اب ریورس ہونا چاہیے.
وہ جو بھی ایک پیریڈ تھا وہ کیسے ریورس ہائبرڈ نظام کا، وہ کورٹ کے ذریعے ہونا، اور تو کوئی طریقہ نہیں اس کو ٹورڈز دی اینڈ سر، ظاہر بات ہے آپ لوگ اس وقت حکومت میں ہیں اور آپ نے کہا 12 اگست 2023 تک آپ کی ٹرم ہے. جس قسم کے آپ کو پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں مہنگائی، توانائی، سیلاب، تمام چیزیں، حکومت لینا واز اے وائز ڈیسیژن اگر آپ ریٹروسپیکٹیولی اس کو دیکھیں؟ ایبسولوٹلی، کیونکہ اگر ہم حکومت میں نہ آتے، کیونکہ آپ نے خود کا اس کی پولیٹیکل کاسٹ آپ کو علم ہے، مجھے یہ بجلی معلوم کے بل جو ہیں. لیکن اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم حکومت میں نہ آتے اور 2023 میں صاف شفاف انتخابات ہونے تھے تو وہ لوگ بہت بڑی غلطی کر. اچھا، یہ آپ نے جو بات کہی کہ اگر آپ لوگ عدم اعتماد لے کر نہ آتے، جو الیکشن ہونے تھے وہ رگ ہونے تھے. دیکھیں 2018 میں ہوئے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے. الیکشن سے پہلے جماعتوں کو زبردستی جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ٹھوسا گیا، ٹھیک ہے، الیکشن والے دن، الیکشن کے بعد جس طرح پنجاب میں جو ہے وہ لٹرلی اور یہ ریپیٹ ہوتا 2023 میں. جہاز کو ایک ہوائی جہاز کو بھیڑ بکریاں ڈھونے کا طریقہ، وہ جو ہم نے سارے سین دیکھے ہیں، لہٰذا پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا دوبارہ. بہت سیریس ایشوز اٹھیں گے اگر تو لہٰذا یہ. اور یہ ایک چیز آپ لاسٹ میں سر 2013 میں بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، بے حد آخری حد تک دہشت گردی تھی، کراچی میں آخری حد تک ٹارگٹ کلنگ تھی، اور پاکستان کی اکانومی خراب تھی. اس وقت بھی 24% انفلیشن تھی. مسلم لیگ نون آئی، ہم نے کام شروع کیا، پاکستان روشن بھی ہو گیا، پاکستان پرامن بھی ہو گیا، کراچی سے ٹارگٹ کلنگ بھی ختم ہو گئی، اور پاکستان میں سی پیک بھی آ گیا. تو لہٰذا یہ جو مشکلات ہیں اس سے نمٹنے کا ہمیں بہت تجربہ ہے. صرف ایک کمی ہے، اس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور دوسرا وقت، اس پہ 5 سال تھے. وہ ایک سال میں دیکھیں، ہم نے 2013 سے 16، یہ بھی آپ کے ناظرین کے ریکارڈ کی بات ہے، واحد پاکستان کی تاریخ میں آئی ایم ایف پروگرام ہے جس کے دوران مہنگائی کم ہوئی اور اکنامک گروتھ بڑھی. تو ہمارا ریکارڈ مینجمنٹ کا بڑا واضح ہے. ہم نے قوم کو لوڈ شیڈنگ سے نکالا، ہم نے قوم کو دہشت گردی سے نکالا، ہم نے کراچی کو جو ہے وہ امن دیا، شر سے نکالا. تو لہٰذا ہمارا تو ریکارڈ سامنے ہے. چلیں سر، خرم دستگیر صاحب، فیڈرل منسٹر فار پاور، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. ویورز، ہم نے مختلف نکات پر مبنی سوال کی، کھلی گفتگو کی خرم دستگیر صاحب سے. ان کے بیانات کے تناظر میں ملکی حالات پر رائے آپ نے سن لی. اب آپ لوگ جو کنکلوژنز ڈرا کریں گے فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے نوازیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.